औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। डॉक्टर हसनैन आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाज़िर है। आज वाला लेक्चर जो है वो समाजी हवाले से है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसका उन्वान है मुआशरे की तनज़्ज़ुली की एक अहम वजह, और जो वजह है वो है मुआशरती इक़्तिसादी नाइंसाफ़ी या जुल्म। इंग्लिश में इसको हम सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस कहते हैं। तो इस पे मैं चंद नुकात जो है उन पे तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आए इस कुरान पाक की इस आयत के ऊपर चंद मिनट हम गौर करें। जैसा अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में, इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नासा शैअन, यकीनन अल्लाह जो है वो किसी इंसान के ऊपर शायद बराबर भी जुल्म नहीं करता, यानी ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़्लिमून, लेकिन इंसान जो है वो अपने ऊपर ख़ुद जुल्म करता है। अब यहाँ पे इंसान जो है वो एक शख्स भी हो सकता है, और हम बहैसियत इंडिविजुअल भी अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अपने ख्याल नहीं रखते, सेहत का ख्याल नहीं रखते, आखिरत का ख्याल नहीं रखते, और लेकिन दूसरा जो है वो हम एज ए ग्रुप इंसान जो है वो हम एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं। अब जुल्म जो है वो बेसिकली इनजस्टिस या नाइंसाफ़ी का के लिए कुरान पाक में कई जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। कामन जो इसका मतलब है एक ज़्यादती करना या जुल्म करना या नाइंसाफ़ी करना। तो जहाँ तक बात है इक़्तिसादी मुआशी या सोशो इकोनॉमिक, उस हवाले से ये आयत जो है वो बहुत अहम है। अगर हम किसी भी मुआशरे को देखें तो उस मुआशरे में बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात काउंट होती हैं, और वो मुआशरा ही फ़ैसला करता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। वो तालीम हो सकती है, वो साफ़ पानी हो सकता है, वो बुनियादी सेहत के मामले में बीमारियों के लिए रसाई हो सकती है। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि जो अय्याशी या फरावानी कंसिडर की जाती हैं। जैसे अगर एक आम छोट घर होना ताकि छत हो सर के ऊपर और आदमी मुनासिब तरीके से रह सके अपने ख़ानदान के साथ, वो एक बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप फिर कोई 4 कनाल के ऊपर एक महल बनाना चाहें तो वो एक लिहाज से फरावानी और अय्याशी कंसिडर हो। साथ ही मुआशरे में एक ग्रुप होता है कि जो कि लाचार और बहुत गरीब होता है। अब ये जो ग्रुप बन जाते हैं, और उस ग्रुप की जो है वो बाज़ औक़ात इवन बुनियादी ज़रूरतों तक जो है वो रसाई नहीं होती। अब ये फ़ैसला करना है कि क्या चीज़ें बुनियादी ज़रूरत हैं और कितना हमने एक दूसरे के साथ मुकाबला करके आगे बढ़ना है, और ज़्यादा माल इकट्ठा करना है या ज़्यादा मटीरियल वाली चीज़ें इकट्ठी करनी है, ज़्यादा मकाम लेना है इक़्तिदार का, ये एक समाजी रुझान होता है। और साथ ही साथ उसमें एक अहले इक़्तिदार जो है उनकी सोच का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जिसकी मैं वज़ाहत जो है वो अगली स्लाइड पे करता हूँ। लेकिन मुआशी हिसाब से फिर ये सारा जो सेटअप है ये बेसिकली हमें 3 कैटेगरीज़ हमारे लिए बना देता है। एक दरमियानी तबका होता है, एक इंतहाई अमीर तबका होता है, और एक इंतहाई गरीब तबका होता है। अब ये हर मुआशरे में है। आप अच्छे से अच्छे मुल्क में चले जाएँ तो ये तीनों कैटेगरीज़ हैं। बहुत अच्छे मुल्क हैं, मसलन नॉर्वे हो गया या स्वीडन हो गया या कनाडा हो गया, बहुत अच्छे मुल्क हैं। इनमें भी आपको इंतहाई अमीर भी मिलेंगे, इंतहाई गरीब निस्बतन मिलेंगे, और दरमियाना तबका भी मिलेगा। लेकिन ज्यों-ज्यों ये इंतहाई अमीर तबके में और इंतहाई गरीब तबके में फ़ासला बढ़ता जाता है, या इंतहाई गरीब तबका जो है उसकी जो तनासब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो मुआशरा बेसिकली
یہ عمل بذات خود اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے یا ملک کوئی بھی جو ہے وہ اس کے سارے افراد جب تک اس کے ساتھ حصہ نہیں لیتے اس ملک کو یا اس معاشرے کو بنانے میں، تو وہ معاشرہ تنزلی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جوں جوں غربت بڑھتی ہے، وہ جو غریب طبقہ ہے وہ معاشرے کو بلڈ کرنے میں اس کا رول کم سے کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے۔ اب پاکستان اس معاملے میں کہاں ہے، یہ جو ہے یہ ہر ایک کا اپنی ایک فیصلہ ہے، اپنا دماغ ہے کہ وہ سوچے، لیکن ہم دنیا کی جب ہم رینکنگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انتہائی امیر اور انتہائی غریب کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، تو پاکستان کو شمار دنیا کے جو نیچے ملک ہیں جو جن میں یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے اور وہ پریشان کن حد تک زیادہ ہے اور بڑھ رہا ہے، پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے۔ اب بات جو پچھلی سلائڈ پہ میں نے کی تھی کہ جو اہل اقتدار ہیں ان کی وجہ سے کیوں یہ چیز جو ہے یہ جو ظلم کریٹ ہوتا ہے یا ناانصافی کریٹ ہوتی ہے، اس میں امراء اور اہل اقتدار کا زیادہ رول کیوں ہے اور غریب یا درمیانے طبقے کا رول کیوں کم ہے؟ اور اس کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امیر طبقہ یا اہل اقتدار طبقہ ہے ان کے پاس پہلے سے ہی وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی وہ بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں جس کو بعد میں کرائے پہ دیں، یا اگر وہ کوئی بہت بڑا پریکٹس اپنی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس پہلے سے وہ وسائل ہیں، وہ اس کو بنائیں گے اور اس کو بنا پائیں، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اس سے وہ پیسے کے ذریعے مزید پیسہ کمائیں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ امراء اور اہل اقتدار ہیں وہ عموماً ایک ہی طبقہ ہوتا ہے، ان کے پاس اختیار زیادہ ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس اختیار زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنا جہاں تحفظ کرنا ہو وہ اکٹھا مل کے تحفظ کرتے ہیں، اور اس میں وہ اگر انہوں نے دیکھتے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہو رہی ہے اور انہوں نے تنخواہیں بڑھانی ہیں تو وہ یقیناً مل کے کوشش کریں وہ اپنی تنخواہیں خوب بڑھائیں گے، اپنے بینیفٹس بڑھا لیں گے یا اپنے بینیفٹس جو ہیں وہ رکھیں گے، اور وہ جو کوئی دشواری والے حالات ہیں وہ نیچے کی طرف پش کر دیں گے۔ اس عمل کے ذریعے پھر یہ جو ہے غریب کا اور امیر کا جو ڈفرینس ہے، گیپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اگر ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک بھیڑ چال ہے کہ بھئی ہم نے امیر سے امیر تر ہونا ہے، تو وہ ایک اور اس طرف پریشر چل رہا ہوگا کہ امراء بننے کے چکر میں ایک طرف پریشر چل رہا ہوگا، اس میں پھر جو ہے وہ یہی ہوگا کہ جو ملبہ ہے، جو بھی کوئی مسائل ہیں وہ غرباء کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہوتے جائیں گے۔ اب جیسا میں نے پہلی سلائیڈ میں ذکر کیا ہے، ہر ملک میں جو امراء اور اقتدار والا طبقہ ہے وہ یہ دونوں چیزیں ان کے پاس بھی ہیں اور وہ خیال رکھتے ہیں اپنا اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دو اور ایسی باتیں ہیں کہ جو جس معاشرے میں ہوں وہ اس معاشرے کو مزید تباہی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ان میں سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں قانون اور احتساب کمزور ہو تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ پھر یہ چیز کہ بھئی پیسے سے پیسے کیسے بنایا جا رہا ہے، یا کون سا طبقہ جو ہے وہ اپنی تنخواہیں اور بینیفٹس بڑھا رہا ہے لیکن کون سے کہ نہیں بڑھائے جا رہے، وہ کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی احتساب نہیں ہوتا کہ کوئی نظر رکھ سکے اور کوئی انصاف والا ماحول کریٹ ہو سکے، وہ ایک مسئلہ ہے۔ اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں جو اہل اقتدار ہیں یا جو امراء ہیں وہ اگر غریبوں کا تحفظ نہ کریں، اگر وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے غریبوں کا ہم نے کس طریقے سے یہ یقینی بنانا ہے کہ غریب جو طبقہ ہے اس کو کم از کم بنیادی ضرورتیں ضرور ملتی رہیں، تو معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب جو مغربی ممالک ہیں، جو اوپر نیلی حصے میں جو سلائیڈ میں پوائنٹس ہیں وہ مغربی ممالک پہ بھی کم و بیش لاگو ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے ممالک ہیں جیسے ناروے ہو گیا یا سویڈن ہو گیا
یا آبادی کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، جیسے کینیڈا ہو گیا، وہاں پہ اتنے زیادہ نہیں لاگو ہوتے کہ وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے بڑے ملک جو ہیں وہاں پہ یہ بھی یہ جو معاملات ہیں یہ چلتے ہیں، جو اہل اختیار ہیں اور جو اہل وسائل ہیں ان کا ایک کنٹرول ہے، اور جمہوریت کے باوجود ان کا کنٹرول ہے، وہ بھی اپنے سیاستدانوں کو جو ہے وہ جس کو یہ کہتے ہیں جائز طریقے سے وہ پیسہ دیتے ہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ لیکن جو ملک بہتر رہتے ہیں معاشی طور پہ یا سوشو اکنامیکلی، یعنی معاشرتی اور اکنامک معاشی لحاظ سے، وہ ملک ہیں کہ جہاں پہ قانون اور احتساب مضبوط ہو، اور جہاں پہ جو اہل اقتدار طبقہ ہے اور عمراء جو ہیں وہ غرباء کا خیال رکھیں کہ ان کی بھی جائز ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اسی واسطے آپ کی توجہ جو ہے یہ آخری سلائیڈ ہے، اس میں میں آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت واضح الفاظ میں، اور یہ ایک آیت نہیں ہے، اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ فرماتا ہے کہ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ کرتے ہیں کسی بستی کو، تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، پس ثابت ہو جاتی ہے اس پر بات، پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ بہت ہی سبق دینے والی آیت ہے، اور ایسی آیت ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، اور اسپیشلی اگر ہم پاکستانی حوالے سے اس کے اوپر غور کریں، تو یہ ڈرنے والی بات ہے۔ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، غربت اور امارت کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ جی ڈی پی بڑھنے کے باوجود پچھلے کئی سالوں میں وہ گیپ کوئی خاص کم نہیں ہو رہا، بلکہ نہ ہونے کے برابر فرق پڑا ہے اس میں، جو کہ بالکل یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں دیگر ویڈیوز میں یہ وضاحت کروں گا کہ جو کچھ کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے، ابھی مہنگائی جو ہے پاکستان جیسے ملکوں میں اگلے سال کم از کم 10% تک مہنگائی ہونے کا ڈر ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ، آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو آگے شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔